अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं खुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ लेंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 51 के शेक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी और पार्टी फहरिस्त के इब्तिदा में फराहमी में नाकामी के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। बाबर हसन भरवाना ने लिखा कि मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक नंबर 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 104 के तहत फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी और पार्टी फहरिस्त की इब्तिदा में फराहमी में नाकामी के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट सिर्फ इस हिस्से के लिए लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट ना की जाए। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ भट्ट बताइएगा, जो फैसला महफूज किया गया था अब सुना दिया गया है। जी, 22 सफ़ात पर मुश्तमिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तें फराहम करने से मुतल्लिक, उस पर इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला सुना दिया गया है। ये 4-1 के तनासुब से फैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानब से सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है उसको मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला जो है वो सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत ये फैसला सुनाया है और ये फैसले में ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो इब्तदाई तहरीक जमा नहीं कराई थी, इसकी वजह से वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम खाली मखसूस नशिस्तें जो है वो दीगर जमातों को अलॉट करने का जो है वो फैसला दिया है। और बाबर हसन भरवाना की जानब से जो इख्तलाफी नोट सामने आया है, उनकी जानब से इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ताहम उनकी जानब से इख्तलाफ में ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हिस्से की नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों को भी नहीं दी जा सकती। और उनकी जानब से ये राय दी गई है कि आइन में तरमीम होने तक ये नशिस्तें जो है इनको खाली रखा जाए और किसी को भी अलॉट ना किया जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानब से चूंकि अक्सरियती फैसला है और फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुतलका विंग जो है उसको ये हदायत कर दी है कि दीगर सियासी जमातों को जो है वो नशिस्तें अलॉट कर दी जाएं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के मुतलका विंग ने काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला सुनाया है। जी अच्छा आतिफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लाहे अमल बताएगा, वो कोर्ट में जो आएंगे? जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो मौसूल हो चुका है और जो सीनियर क़यादत है उन्होंने आपस में राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। उमर अयूब की जानब से अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। PTI इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेगी। ये भी तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसकी जानब से ये फैसला किया गया है और आज जो अहम इजलास होने जा रहा है, इस फैसले के बाद इस फैसले का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम जो है वो इस फैसले के जो निकात हैं उस हवाले से जो पार्टी की क़यादत है उनको एतमाद मिलेगी और उसके साथ ही दरख्वास्त की जो तैयारी है इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से वो दरख्वास्त जो है वो भी तैयार करके सुबह जो है वो दायर कर दी जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 दिन की तौसीक़ के हवाले से भी जिक्र हुआ है कि तरजीही फहरिस्त जो है वो जमा कराने में 2 दिन की तौसीक़ की गई थी, लेकिन उसमें गफलत बरती गई। मज़ीद क्या कहा गया है इस फैसले में?
جی اس فیصلے میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی ترجیحی فہرست جمع کرانے کی، اس کے تحت سنی اطاعت کونسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کوئی بھی فہرست جو ہے وہ جمع نہیں کرائی گئی، اور الیکشن کمیشن نے جو آئین کا آرٹیکل 51 کی شق 6 ہے اس کا حوالہ دیا ہے، اور اسی طرح جو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو سنی اطاعت کونسل ہے وہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی حقدار نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عاطف۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اطاعت کونسل کو نہیں مل سکتی۔ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی نہ نیت درست ہے اور نہ ہی فیصلہ درست ہے۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ وزیر اعظم کے الیکشن سے پہلے فیصلہ کرے۔ ہمارے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ اس فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ کے انتخابات ہمیں قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ صدارتی انتخابات اور سینٹ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ سیٹس ہماری بنتی تھیں جنہوں نے آگے جا کے الیکشن میں حصہ بھی لینا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے۔ الٹا یہ جو سیٹیں ہیں، دو طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے۔ وہ ہم نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی، آپ کو ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن ابھی جو اناؤنس کیا انہوں نے شاید اس کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئینی غلطی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے۔ فار دا ریکارڈ، اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ نواز شریف، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور دیگر سروسز چیفز، اعلیٰ بیوروکریٹس اور سفراء بھی شریک ہوئے۔ ملک کے لیے بلا اناد و تفریق کام کروں گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ میں محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا۔ مسلح فوج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف کی حلف برداری تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر مملکت نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ شہباز شریف نے عارف علوی کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق کو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ تقریب حلف برداری میں نگراں وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، نون لیگ کے قائد نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، چاروں گورنرز، وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر سروسز چیف، اعلیٰ بیوروکریٹس اور سفراء بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی۔ حلف کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بعد ازاں شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کا تعارف بھی کرایا گیا۔ شہباز شریف سے نگران وزیر اعظم کے منصب سے سبکدوش ہونے والے انوار الحق کاکڑ نے الوداعی ملاقات بھی کی۔ سبکدوش وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پاکستان کے لیے ترقی اور کامرانی کی امید بھی ظاہر کی۔ دوسری جانب پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ خطاب میں کہا کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو سزا دلوائیں گے۔ اگر کوئی بے قصور ہوا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور کوئی قصوروار ہوا تو اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔
کل کہا جا رہا تھا کہ سائفر کی ذمہ داری بیوروکریٹ پر ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی پر خود کہا کہ مجھ سے سائفر گم ہو گیا. سب کو نظر آ رہا تھا انہوں نے سیاست ہی نہیں کرنی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ دستاویزات لیک کی تو پھر کیا ہوا؟ ٹرمپ کے گھر چھاپا مار کر دستاویزات برآمد کیے اور کیس بنایا کیا؟ ایسے خفیہ دستاویزات سامنے لا کر آپ قومی سلامتی پر سمجھوتا کرتے ہیں. عوام نے ایسا مینڈیٹ دیا کہ سب جماعتوں نے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑے. آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. اگر آپ ان پٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا, تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں. ہم الیکشنز میں جو irregularities ہے وہ ونس اینڈ فار آل اگر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے تو جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سائفر کی پہ سوال ہوا, یہ بات ہوا, جناب اسپیکر صحیح کہہ رہے ہوتے. اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے اس کے. ہم نے یہ نہیں کیا. یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, جو پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے, وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے. ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے, جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے, تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سمیت سب کہتے تھے سائفر جھوٹ ہے. حکومت اگر حقیقت سمجھتی ہے تو سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائے. الیکشن دھاندلی پر بھی سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. مجھ پر نئی جماعت بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا. ڈرانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خوف کا وقت گزر چکا. بانی پی ٹی آئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہیں بیٹے. بلاول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے. یہ جہاں بیٹے ہیں فارم 47 والے, میں بہت معذرت سے کہتا ہوں ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے. اس نے جو وزیر اعظم بنایا کیا, اس وزیر اعظم کی کوئی سے ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے, اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے. آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے. سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اعلیٰ عدالتی باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے. ملک کے نئے صدر مملکت کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا. پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی مد مقابل ہوں گے. دونوں کے کاغذات نامزدگی منظور کر دیے گئے ہیں. آصف علی زرداری نے سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کر کے ووٹ مانگ لیا. فاروق نائک کہتے ہیں ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. آصف علی زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوں گے. آصف زرداری ہوں گے سب پر بھاری یا محمود اچکزئی کی آئے گی باری؟ فیصلہ 9 مارچ کو ہوگا. صدارتی انتخاب کے لیے تیاریاں مکمل. الیکشن کمیشن نے کاغذات منظور کر کے فہرست آویزاں کر دی. صدر کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری ہوں گے. آصف زرداری کو مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حمایت بھی حاصل ہے. سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کو یقین ہے کہ شریک چیئرمین دوسری بار صدر منتخب ہوں گے. آصف علی زرداری اور سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. آصف زرداری نے MQM سے ووٹ کی درخواست کی جس پر سربراہ MQM پاکستان نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو دن 10 بجے طلب کر رکھا ہے. صدارتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند دیگر تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. ان امیدواروں میں عبدالقدوس، اصغر علی مبارک، سرفراز قریشی، اقتدار حیدر اور ایاز فاروقی شامل تھے. ایک اور اہم خبر، پنجاب میں کابینہ کی تشکیل فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی. نون لیگ کے اہم وزارتوں کے لیے نام سامنے آ گئے. پنجاب میں اطلاعات کا محکمہ عظمہ زاہد بخاری کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے نام سامنے آئے بات کریں گے بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بٹ سے. بٹ صاحب بتائیے گا کون کون سے نام، کون کون سی وزارتیں؟
جی درست فرما رہے ہیں. پنجاب کابینہ کے پہلے مرحلے کے وزراء جو ہے وہ آئندہ 2 سے 3 روز میں حلف اٹھا لیں گے، جن کی تعداد 15 کے قریب ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو محکمہ ہے صوبائی وزیر اطلاعات، جو بڑی اہم محکمہ ہوتا ہے، وہ پنجاب کابینہ میں عظمہ بخاری کے نام اس کا قرعہ نکلا ہے. اور خواجہ عمران نذیر کو پرائمری ہیلتھ کے جو ہے وہ وزارت دے رہے. ہیلتھ کو اصل میں 2 شعبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک شعبہ جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیق پرائمری اینڈ سیکنڈری صحت کو دیکھیں گے، جبکہ دوسرا محکمہ خواجہ عمران نذیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو دیکھیں گے. اصل میں عظمہ بخاری جو ہیں ان کو صحافیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی بنا پر یہ اہم جو منصب ہے وہ دیا گیا ہے، جبکہ جو مریم نواز کی ابتدائی کابینہ ہے اس میں دیگر نام بلال یاسین کا بھی ہے. خوراک کے حوالے سے مشتبہ شجاع جو ہے وہ ایکسائز کے حوالے سے ہے، اور جبکہ اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ان کو بھی ملنے کا امکان ہے. جبکہ 2 افراد ایسے ہیں جو کہ رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید صاحب، ان دونوں کو معاون خصوصی کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے. مشیر قانون پنجاب بنائے جانے کا امکان ہے رانا ثناء اللہ کو، جبکہ ابھی تک چوئی شجاعت کے صاحبزادے نام فائنل کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ بٹ صاحب. یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا 5 مارچ سے رمضان ریلیف پیکج شروع کرنے کا اعلان. رمضان ریلیف پیکج کے تحت 9 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی جائے گی. آٹا، گھی، تیل، چینی، دال چنا، سفید چنے اور بیسن پر سبسڈی دی جائے گی. چاول، چائے، کھجور، مسالہ جات، دودھ اور مشروبات رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا 5 مارچ سے رمضان ریلیف پیکج شروع کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. اصغر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اصغر حیات بتائے گا کتنا ریلیف دیا جائے گا اس پیکج میں؟ جی بنیادی طور پر 19 اشیاء ضروریہ پہ جو ہے وہ رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی، جس میں آٹا، گھی، خوردنی تیل، چینی، دال چنا، سفید چنے، بیسن اور چاول، چائے، کھجور، مسالہ جات، دودھ، مشروبات بھی جو ہے وہ رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی. 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے یہ 648 روپے میں دستیاب ہوگا. گھی فی کلو جو ہے وہ 365 روپے میں، جبکہ چینی 109 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی. خوردنی تیل پر 25 روپے، جبکہ سفید چنے اور دال چنا پر 25 روپے رعایت ملے گی، جبکہ بیسن پر 50 روپے اور کھجوروں پر بھی 50 روپے رعایت جو ہے وہ دی جائے گی. چاول پر 25 روپے فی کلو اور ٹیرا پیک پر جو ہے وہ 25 روپے فی لیٹر جو ہے دودھ کا جو پیک ہے اس پر رعایت دی جائے گی. یوٹیلیٹی اسٹور کا یہ کہنا ہے کہ بینزین انکم سپورٹ کے صارفین جو ہے وہ 20 کلو آٹا اور 5 کلو چینی اور 5 کلو گھی ماہانہ لے سکیں گے. اس کے علاوہ 3 کلو چاول، 3 کلو دالیں اور 3 کلو ہی کوکنگ گھی اور کوکنگ آئل جو ہے وہ 3 لیٹر لے سکیں گے. یہ جو رمضان ریلیف پیکج ہے یہ چاند رات تک جو ہے وہ جاری رہے گا. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا یہ کہنا ہے کہ عام صارفین کے لیے 1000 سے زیادہ. بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اصغر حیات. این ڈی ایم اے کی جانب سے موسم بہار میں قومی سطح کی فرضی مشقوں کا انعقاد. قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاری اور اقدامات کے لیے مشقوں کا انعقاد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں جاری. خشک سالی، آتش زدگی، جھیلوں کے ٹوٹنے کے باعث سیلاب، ہیٹ ویو اور صنعتی آتش زدگی کو فرضی مشقوں کا حصہ بنایا گیا ہے. این ڈی ایم اے کی جانب سے موسم بہار میں قومی سطح کی فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاری اور اقدامات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے قومی سطح کی یہ 2 روزہ فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی. چیف جسٹس عامر فاروق کل درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست میں کہا گیا کہ 17 فروری سے ٹویٹر پر غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے جو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے ادریس عباسی سے. ادریس بتائیے گا اس حوالے سے. جی دیکھیں، ٹویٹر کی جو مسلسل بندش ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. صحافی احتشام واسی کے ذریعے جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جو ہے وہ کل اس پر سماعت کریں گے. درخواست میں یہ ابتدا کی گئی ہے کہ 17 فروری کے بعد سے اب تک ٹویٹر کی بندش جو ہے وہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹویٹر کو جو ہے وہ اس کو اوپن کرنے کے احکامات جو ہیں وہ دیے جائیں. درخواست میں پی ٹی اے اور وزارت جو اطلاعات ہیں ان کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے.
درخواست وکیل سردار مسوف اور وکیل آمنہ علی کے ذریعے جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ جو ہے وہ موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست گزار احتشام واسی کی جانب سے کہ جو ٹویٹر کی حالیہ جو بندش ہے کل سماعت ہوگی. بہت شکریہ ادریس. ویلکم بیک. اپنے ناظرین کو خبر دیں گے محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام سیاحوں کے لیے پہلی بار تخت بھائی کے آثار قدیمہ کے دور کا اہتمام کیا گیا. اسی حوالے سے واجد شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. تخبئی کے آثار قدیمہ کی سیر و تفریح کے لیے خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے سیاحوں کے لیے پہلی بار ٹرین سفاری دورے کا اہتمام کیا گیا، جس کا آغاز پشاور صدر ریلوے اسٹیشن سے روایتی بینڈ کی دھنوں سے کیا گیا. سفاری ٹرین پشاور شہر ریلوے اسٹیشن سے ہوتی ہوئی پبی، نوشہرہ، مردان، رسالپور اور تغبئی پہنچی. ٹرین میں 130 سے زائد بچے، خواتین اور مردوں نے سفر کیا. سیاحوں کو تغبئی آثار قدیمہ کے مقام کی سیر کرائی گئی. سفاری ٹرین کا انہوں نے تغبئی جو ہماری ہیریٹیج ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس طرح کے جیسچر جو ہیں جیسے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس کو ارینج کیا ہے، موسٹ آفن ہونے چاہیے. فیمیل کے لیے اس طرح کے گھر سے باہر نکلنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں. ترجمان محکمہ سیاحت کے مطابق آثار قدیمہ کے مقامات کے فروغ کے لیے جلد دوسری سفاری ٹرین کے دورے کا بھی اہتمام کیا جائے گا تاکہ سیاحوں کو ان مقامات کی سیر و تفریح سمیت سیاحت کو فروغ دیا جا سکے. دنیا کی جدید ترین جامعات میں شامل نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت سے متعلق لیکچر کا اہتمام کیا گیا. طلباء کو مصنوعی ذہانت پر لیکچر دینے کے لیے GNN کے صدر ڈاکٹر شاہد مسعود کو مدعو کیا گیا. تفصیلات اسلام آباد سے اکرام اللہ جویا کی رپورٹ میں. Shahid desires that all of you should be active participants to gain the maximum. With this, I invite Dr. Shahid Masood to kindly come and share his views with the audience. دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا رجحان، پاکستان بھی میدان میں. اس حوالے سے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد میں لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس کے لیے GNN نیوز نیٹ ورک کے صدر ڈاکٹر شاہد مسعود کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. اس موقع پر یونیورسٹی کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معظم اجاز نے کہا کہ ایونٹ کا مقصد مصنوعی ذہانت اور سکلز بیسڈ تعلیم کو فروغ دینا ہے. اس سلسلے میں مختلف IT کورسز کروائے جا رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی کا ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کو سکلز ڈیولپمنٹ ٹریننگ کہتے ہیں، تو ہم ویریس سکلز کے اندر بچوں کو ٹیکنالوجی کے شارٹ کورسز کروا رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود نے دوران لیکچر کہا کہ آپ لوگ جتنی تیزی سے ڈیجیٹل دور میں جا رہے ہیں اتنا زیادہ غیر محفوظ ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ہیکنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. جتنا زیادہ آپ جا رہے ہیں ڈیجیٹل ایرا میں گریجولی اتنا آپ انسیف ہوتے جا رہے ہیں. آج سے کچھ عرصے کے بعد یہ جو آؤٹ سورسنگ اور کمیونیکیشن تھرو ٹیلی فونز اور ای میلز اور یہ سارا سلسلہ شاید لوگ کم کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ہیک ہو رہا ہے. نیو ٹیک کا سلوگن یونیورسٹی فار انڈسٹری ہے. اس وقت یونیورسٹی میں گریجویشن اور ماسٹر پروگرامز میں طلباء کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹیک پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی ہنرمند افرادی قوت کی تیاری اور ایکسپورٹ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اکرام اللہ جویا، GNN اسلام آباد.